अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, चाहे मीनार पाकिस्तान का केस हो, चाहे साइमा का केस हो, चाहे कुरतुलैन का केस हो, या फिर मोर रिसेंटली नूर मुकद्दम का केस हो, या फॉर दैट मैटर इतने सारे अनरिपोर्टेड केसेस हों जहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन कमिट किया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है। और वो ये करता है कि क्या हम लोग ओवरऑल एज ए सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हमारी मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ जो हैं वो डीजनरेट कर गई हैं? क्या यहाँ पे लॉ की लैक ऑफ हमें लॉ इन्फोर्समेंट नज़र आती है, या फॉर दैट मैटर तरबियत इटसेल्फ जो है वहाँ पे कोई इश्यूज नज़र आते हैं? इन्हीं सब इश्यूज अपने आज के शो में हम बात करेंगे, लेकिन कीपिंग असाइड द सोशल एंगल हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि जब हम लॉ की बात करते हैं, जब हम कानून की बात करते हैं, तो वो कौन से कवानीन हैं जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं ख़वातीन की हरासमेंट के हवाले से, ख़वातीन के अगेंस्ट जो वायलेंस कमिट किया जाता है, बच्चों के साथ जो चाइल्ड अब्यूज़ किया जाता है, उस हवाले से। और हम आपको बताएंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली आप या किसी और को भी आप जानते हो जो इस तरह के क्राइम का शिकार होता है, वो क्या एक्शन ले सकता है, वो किस तरह से कानून की मदद हासिल कर सकता है इंसाफ लेने के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि करंट गवर्नमेंट जो है इस हवाले से क्या वुमेन सेंट्रिक लॉज लेकर आई है, उन पर भी बात होगी। और प्रैक्टिकली क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कर्ब करने के लिए जनरली इन द पाकिस्तानी सोसाइटी, उस पर भी हम रोशनी डालेंगे। इन सब इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस अमारा फारूक साहिबा, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की और एक्सटेंसिवली काम कर चुकी हैं विमेन इशूज़ पे बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है महबूब असलम साहब, जो कि DIG हैं, कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी मिस हादिया अजीज़, जो कि अगेन एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, समाजी कारकुन भी हैं। शुक्रिया फातिमा मुझे इनवाइट करने का। जी बिल्कुल मैडम, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे करें। आपने एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा विमेन इश्यूज़ पे बात भी की है, हमेशा एक एडवोकेट भी रही हैं, लॉयर भी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, तो इन इश्यूज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझती हैं। जिस तरह कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, रिसेंटली हमने देखा है कि एक बहुत ज़्यादा सर्ज आया पाकिस्तान में वायलेंस अगेंस्ट विमेन, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के केसेस का। सो बुनियादी तौर पर आप क्या समझती हैं, इसकी वजह क्या है? This is because of a lack of law enforcement and implementation. बिल्कुल, So basically हमारे पास कानून है और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली भी न्यू ऑर्डिनेंसेस आए हैं, एंटी रेप ऑर्डिनेंस भी आया है, हमारे पास हरासमेंट से रिलेटेड भी लॉ है, 2010 का हमारे पास एक्ट पड़ा हुआ है। सो लॉज तो हैं, लेकिन हमेशा से ये प्रॉब्लम रही थी पहले, जो एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थी कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। बिल्कुल। लेकिन अब जो हम एक एडिशनल एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है हमें, वो कोविड-19 के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है ग्लोबली बिल्कुल। और ये सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबली एक इशू है बेसिकली, लेकिन हम चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के हवाले से ज्यादा इस पर बात करें। पाकिस्तान में तो खैर अब आपने देखा है कि इट इज वेरी मच रिपोर्टेड, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस पे काम किया, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स इस पे काम करी, आप तो गवर्नमेंट को भी नजर आ रहा है कि हमारी सर्ज ऑफ वायलेंस बहुत ज्यादा बड़ी। मुझे लगता है मिस हमारा, बिकॉज इन बीइंग इन द फील्ड एंड ऑब्वियसली ऑन टीवी एंड अदरवाइज, केसेस हमेशा थे, कोविड-19 ने ऐड किया, अब रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है। जिस तरह के अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मोबाइल फोन्स का गलत इस्तेमाल जो है वो भी प्रमोट कर रहा है इस तरह के क्राइम्स को, जिसके साथ मैं पर्सनली मुत्तफिक हूँ। लेकिन सोशल मीडिया का ऑन द अदर हैंड एक बड़ा पॉजिटिव जो है, एक एजुकेशनल, एक इंफॉर्मेटिव इफेक्ट भी है। सो आप इस तरह इसको किस तरह से देखती हैं? आई थिंक वो एक पेंडोरास बॉक्स तो खुल गया हुआ है ना, जो सोशल मीडिया के जो इविल्स निकलने थे, अब क्या उसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। आई डोंट नो, इम्पॉसिबल तो हमें नहीं कहना चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, रेगुलेट तो करना पड़ेगा और करना भी चाहिए, लेकिन इसी तरीके से एक बैलेंस तरीके से उसको रेगुलेट करें कि जो एजुकेशनल उसके बेनिफिट्स हैं उनको ना इफेक्ट किया जाए। और देखें बच्चे घर से बैठ के पढ़ भी रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग हो, देखें कि वो क्या करें। बिल्कुल। आप किस हद तक इनकी बातों से मुत्तफिक हैं सर? लैक ऑफ एजुकेशन है, इट इज़ वन ऑफ द रीजंस, और स्पेशली जो बच्चे हैं और जो ख़वातीन हैं, दे आर सॉफ्ट टारगेट्स, तो इस वजह से ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो इसमें जो सोशल मीडिया का रोल है वो कोई इतना अप्रिशिएबल नहीं है। ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना और फिर उस पे कमेंट्स आने, और मतलब देखिए लॉज भी हैं और इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं और उनकी सज़ाएं भी बहुत सख्त हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आप ओवरऑल मुआशरे में देखें तो डिटोरेशन बहुत ज़्यादा है। वो जिसका मैंने जिक्र किया, आई थिंक हमें इसको एक सोशल इशू के तौर पे भी देखना चाहिए एंड लीगली इस तरह से देखना चाहिए, जिस तरह कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि लॉ इन्फोर्समेंट कहाँ नहीं हो रही। बिकॉज एज अ लॉयर मैं भी आपकी इस बात से मुत्तफिक हूँ, बल्कि मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी ASP आमना बेग की, बड़ी पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ
جو کرائمز آن دا رائز ہے کہ موجودہ قوانین جو ہیں عورتوں کے خلاف جرائم ہونے کے لیے بہت سافٹ ہیں, جب تک کلپریٹس کو سزا نہیں دی جائے گی ہراسمنٹ کے کیسز بڑھتے رہیں گے. ایز اے پولیس آفیسر یور سیلف آپ اگری کرتے ہیں؟ نہیں میڈم, دیکھیں جو سیکشن 354 ہے اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید اور ایون ڈیتھ پینلٹی ہے, ایسی بات نہیں ہے. دیر آر لاز, اور جہاں اور ریسنٹلی بھی جو گورنمنٹ کا قوانین لے کر آئی ہے بیسیکلی اس میں بھی جو ہیں وہ بڑی سٹرنجنٹ ہے. پاکستان پینل کوڈ کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جی آپ کی طرف میں آؤں گی مس ہادیہ, یہ آپ ناظرین کو بتائیں بیکاز آئی نو آپ ایکٹیولی پریکٹس کرتی ہیں, اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ روزمرہ بیسس پہ ڈیل بھی کرتی ہیں, تو کس قسم کے کیسز آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ کووڈ-19 میں کوئی رائز آپ نے دیکھا ہے ایسے کیسز میں؟ کووڈ-19 کے بعد ایک چیز جو بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہراسمنٹ اسپیشلی جو آپ کی ڈومیسٹک وائلنس کی حد تک ہے, یعنی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یا ڈومیسٹک وائلنس ود ان اے لیونگ سچویشن, جو وائلنس اور ہراسمنٹ ہے وہ بڑھی ہے اور اس کی رپورٹنگ بھی بڑھی ہے. میرے خیال سے کچھ حد تک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت اکنامک لاسز ہوئے ہیں, فرسٹریشنز بڑھی ہیں کچھ سوسائٹی میں. اس وجہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں جو ہے انکریز آیا ہے, اور اینڈ مور ویمن جو ہیں وہ آ رہی ہیں اب اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرنے کے لیے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آئی تھنک یہ وائلنس کا ایک ایشو جو ہم ارلیئر بھی ڈسکس کر رہے تھے مس ہمارا کے ساتھ, صرف پاکستان میں آن دا رائز نہیں گیا بلکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیشلی ڈیورنگ دا پینڈیمک گیا ہے. لیکن کیونکہ قانون کا ایشو ہے, میں چاہوں گی ہم قانون کے اوپر فوکس کریں. تو آپ یہ ناظرین کو بتائیں کہ ہراسمنٹ ہو یا پھر فار دیٹ میٹر وائلنس ہو, چاہے وہ گھریلو تشدد ہو, چاہے وہ جنسی تشدد ہو, اس حوالے سے پاکستان میں کیا لاز ایگزسٹ کرتے ہیں, کس طرح سے وہ خواتین کو, بچوں کو, چائلڈ ابیوز بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے, ان کو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں؟ میرے اوپینین میں جو قوانین ہیں وہ سارے موجود ہیں اس وقت جو کہ ہر طرح کے ایشو سے ڈیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ سائبر کرائم آپ فیس کر رہے ہیں تو ایف آئی اے کے پاس جورسڈکشن ہے. ایف آئی اے ایک انویسٹیگیٹنگ باڈی ہے اور وہ جو ہے انڈر دا الیکٹرانک کرائمز پریونشن ایکٹ اس کی کوگنیزنس لیتی ہے. انہوں نے ملک کے مختلف شہروں میں اپنے جو ہیں نیشنل رسپانس یونٹس بنائے ہوئے ہیں, جہاں پہ ناٹ اونلی کہ یہ ایسے جو ہیں ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے, جو مدعی آتے ہیں ان کے پاس ان کی کمپلینٹس بھی نوٹ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کا ہے تو اس کے پروونشل سطح کے اوپر بھی لاز موجود ہیں, اور نیشنل لیول پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کے جو ہیں مزید لاز آئیں. اور ہراسمنٹ کے لیے, ہراسمنٹ اگینسٹ دا ورک پلیس اگر پہ کوئی خاتون یا کوئی اور مرد بھی فیس کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہیں اومبڈسمین ہیں جو موجود ہیں. پھر آپ کا مین اسٹریم پاکستان پینل کوڈ تو ہے ہی, مثلاً کہ 509 سیکشن جو ہے وہ آؤٹریجنگ وہ سب لاز کو ڈیل کرتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں چاہوں گی کہ آپ نے سبسٹانسیولی تو ہمیں پروویژنس کے بارے میں بتا دیا ہے, لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ خواتین کو پبلک پلیسز میں اگر ہراساں کیا جائے, روڈ ہو, بس ہو, کوئی بھی اور پبلک پلیس ہو, تو کس طرح سے وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے؟ ریلیونٹ اتھارٹی کون ہے رپورٹ کرنے کے لیے؟ اس میں جو ہے بیسک لیول پہ تو آپ کی پولیس اور تھانہ ہی ہے, لیکن اب بہت سے شہروں میں مثلاً اسلام آباد میں جو ہیں ہماری جو اے ایس پی ہیں آمنہ بیگ, انہوں نے جینڈر پروٹیکشن یونٹ بھی بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت کمفرٹیبلی آپ واک ان کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ کو صرف فیمیل اسٹاف ملے گا اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے آپ کی جو مین ہراسمنٹ کی ایف آئی اے آر ہے اس کو فائل کرنے میں, اور ایک جینڈر کمفرٹیبل ماحول وہاں پہ ہے خواتین کے لیے کہ وہ آگے ہیں. اصل میں مسئلہ میرے خیال سے قوانین کی موجودگی کا اتنا نہیں ہے, اس گیپ کا ہے جو کہ قانون جو کہ کتاب میں ایگزسٹ کرتے ہیں اس سے ایک تھوڑا سا گیپ ہے فرام جو جس طرح سے وہ سوسائٹی میں یا لوگوں میں امپلیمنٹ کس طرح ہو رہے ہیں, لوگوں کو ان کی اویئرنیس ہے یا نہیں. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, گیپ بہت بڑا ہے. آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ. اویئرنیس بھی, اینڈ لیٹس ہوپ کہ ہمارے شو کے پلیٹ فارم سے لوگوں کو ایک بیسک لیول پہ جو ہے بیسک چیزوں کا پتہ ہو. لیکن آپ کی طرف میں آؤں گی. ہراسمنٹ کا ہادیہ نے بڑی اچھی طرح سے ہمیں ایکسپلین کیا, ٹھیک ہے, لیکن واٹ اباؤٹ وائلنس کی ڈفرینٹ فارمز ہیں, چاہے ایسڈ اٹیکس ہوں, چاہے گھریلو تشدد ہو, یا پھر فار دیٹ میٹر ریپ ہو, جس طرح کہ ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے, پھر بچوں پہ چائلڈ ابیوز ہو. تو اس حوالے سے پریکٹیکلی اگر کسی بھی شخص کو وائلنس کا شکار بنایا جائے تو وہ کیا کر سکتا ہے جسٹس لینے کے لیے, کیا کر سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائلنس کس فارم میں. بالکل جی, پہلی بات تو یہ ہے. آپ ڈومیسٹک وائلنس کا تو بہت ساری اب فارمز ڈیفائن بھی ہو گئی اور ایکسپینڈ بھی ہو گئی ہیں بائی لا. سو مینٹل ابیوز بھی جو ہے وہ اب وائلنس میں آ جاتی ہے. وائلنس کے اندر یہ بھی کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے تھریٹ آف گیونگ ڈیورس دیے, اگر آپ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو یہ بھی تھریٹ کیا کہ میں ڈیورس دے دوں گا, تمہیں طلاق دے دوں گا, تو یہ بھی اب وائلنس کے اندر آ جاتا ہے. یہ جو اسلام آباد کا ڈومیسٹک وائلنس کا پرپوز لا ہے جو اب تک پاس نہیں ہوا, اس میں ایک ہے یہ. لیکن آئی تھنک دی انٹرسٹنگ اور آئی تھنک پرومسنگ بات جو ساری چیز میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے ایریاز وائلنس کے کبھی ڈسکس نہیں ہوتے تھے,
جو عورتیں بہت سارا کچھ سہتی تھیں اور بولتی نہیں تھیں, بتاتی نہیں تھیں, اب وہ انڈر ڈیفینیشنز ڈسکس کی جا رہی ہیں. بالکل, ایٹ لیسٹ اٹ از انڈر ڈسکشن رائٹ اور ناؤ. آئی تھنک اس چیز کا انیویٹیبلی آپ کو میڈیا کو کریڈٹ دینا پڑتا ہے, بیکاز میڈیا نے جہاں پہ obviously اس کے منفی اثرات ہیں, وہاں پہ انہوں نے وہ انکمفرٹیبل کانورسیشنز بھی شروع کی جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی اینڈ جو نیڈ آف دی آور تھی. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی مس ہادیہ, آپ یہ بتائیں اینٹی ریپ کے حوالے سے جو پروویژنز ہیں, جو ایک قانون آیا ہے, اس کی کیا پروویژنز ہیں, کس طرح سے ڈو یو کنسیڈر اٹ ٹو بی اے امپروومنٹ اوور دی کرنٹ لا؟ جی, ایک مثبت قدم ہے, ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے جو کرنٹ گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ آج اتنے جو انسیڈنسز ہوئے ہیں ریسنٹلی, تو انہوں نے 2 آرڈیننسز جو ہیں انٹروڈیوس کرائے ہیں. ایک آپ کا اینٹی ریپ آرڈیننس ہے 2020 کا, اور دوسرا ہے آپ کا کرمنل امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 کا. اس میں بیسیکلی یہ چینجز انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں کہ سب سے پہلے تو ریپ کو جینڈر نیوٹرل تھوڑا سا رکھا گیا ہے, تاکہ جو ہے سوسائٹی کی جو بھی ڈفرینٹ کلاسز ہیں اس میں ٹرانسجینڈرز بھی آ جاتے ہیں, سب کے لیے یہ جو ہے لا جو ہے ایکولی اپلیکیبل ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں. موسٹ امپورٹنٹلی میرے خیال میں اس میں اینٹی ریپ سیلز بنے ہیں, جس کے اندر فیمیل سٹاف ہوگا, اس کے اندر انہوں نے ابھی رولز فریم کر کے آگے ان کو سیٹ اپ کرنا ہے تاکہ ایک سیپریٹ سیل ہو. ظاہر ہے ریپ کا قانون تو مین پی پی سی میں سالوں سے موجود ہی تھا, لیکن جب کسی بھی آپ نے کسی بھی اوفینس کو یا کسی بھی جرم کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, مثلا ٹیررزم جب آیا تو اس میں ہوتا تو کوئی قتل یا اور جرائم ہی 7 سیکشن لگتے ہیں. اس طرح سے یہ جو ہے جو ریپ کا آرڈیننس ہے, اس کے اندر انہوں نے اینٹی ریپ جو سیلز بنائے ہیں تاکہ ایک سیپریٹ سیلز ہوں جہاں پہ وکٹم جا سکے, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اس کا سارا میڈیکل لیگل جو بھی ایویڈنس کے جو پروسیس ہے. اس کے لیے بھی ہادیہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہائی لائٹ کہ ٹائم لمٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے, اسپیڈی ٹرائلز ہوں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آن کیمرا جو ہے آپ اپنی ٹیسٹمنی ریکارڈ کرا سکتے ہو, وہ ساری چیزیں جو پہلے نہیں تھیں. پھر آئیڈینٹی آف دا وکٹم جو ہے اس کو بھی کانفیڈینشیل رکھنا چاہیے. سو آئی تھنک آئی ایگری وتھ یو آن دس ایز اے لائر کہ بڑا ایک پروگریسو یو نو رادر اسٹرنجنٹ فرام دی پرپیٹریٹر سائڈ کائنڈ آف اے لا آیا ہے. جی سر, آپ کی طرف میں آؤں گی. آئی تھنک ہم نے لاز کے بارے میں تو جنیرکلی بتا دیا, اسپیشلی وہ جو اس گورنمنٹ کے انڈر آئے ہیں. آپ بتائیں پریکٹیکلی آپ ان کو کس طرح سے انفورس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, بیکاز میں ایک ججمنٹ پڑھ رہی تھی لاہور ہائی کورٹ کی, اس میں جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے بڑے کیٹیگوریکلی اپنے کنسرنز ایکسپریس کیے ہیں کہ اینٹی ریپ آرڈیننس 2020 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پراپر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی؟ کہ اس کے لیے اسپیشلائز یونٹس ہونے چاہیے. ہمارے پاس فیمیل آفیسرز ہیں, ایون پی ایچ پی میں فیمیل آفیسرز ہیں, اینڈ ناؤ دیر از اے فیمیل آفیسر ہو از ایٹ دا رینک آف ایڈیشنل آئی جی. فیمیل آفیسر جو ہیں وہ ایڈیشنل آئی جی کے رینک پہ پہنچ گئی ہیں. تو اسپیشلائز یونٹس ہونے چاہیے, اور اس کے علاوہ فرینزک کی جو ہے فیسلٹی وہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے اور لیٹسٹ اکوپمنٹ دینا چاہیے. جب تک اس لیول پہ جا کے آپ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اور چیزوں کو کرکس نہیں نکالیں گے اور ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال نہیں کریں. بالکل اس طرح سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیسیکلی موٹر وے جو ہے اس کو سارا آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے انڈر آتا ہے, تو خواتین کی کیا ریپرزنٹیشن ہے ایز ویمن پولیس آفیسرز انڈر؟ ہمارے پاس ویمن کی ریپرزنٹیشن ایز کمپیئر ٹو ادر ڈپارٹمنٹس از فار مچ بیٹر. ہمارے پاس 10% فیمیلز کا کوٹا ہے, 10% فیمیلز آر پارٹ آف موٹر وے پولیس. اس کے علاوہ اگر وہ میرٹ پہ ایکسٹرا بھی آ جائیں تو دے آر دیئر. اور اسپیشلی جو ہمارا ٹریننگ کالج ہے, میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وہاں پہ میلز اور فیمیلز کی اکٹھی ٹریننگ ہوتی ہے. اٹس اے کو ایجوکیشن سسٹم, اینڈ جب ٹریننگ ہی آپ ان کو اس لیول پہ جا کے دیں گے, آپ ان کے ذہن میں بتا دیں گے کہ جی آنیسٹی, کرٹسی اینڈ ہیلپ از دا ہال مارک وچ از آر موٹو, تو وہ پھر باہر جا کے اسی طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. اور فیمیلز کو جب آپ اس حد تک پروٹیکشن دیں گے کہ دے آر لیونگ ان دا سیم پریمسز, ان دا سیم ہاسٹل, and you give them a very comfortable environment, then they will go and they will perform accordingly. بالکل, and I think یہ آپ جو کہہ رہے representation زیادہ ہے, exact figure کیا ہے؟ because پورے پاکستان میں تو میں I was reading on this less than 2% خواتین. We have madam 10% female in our department. We have 10%. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میں آپ کی طرف آؤں گی مس ہادیہ. آپ یہ بتائیں ناظرین کو, وکٹم بلیمنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے آج کے شو کا, بیکاز جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں وکٹم بلیمنگ بار بار اتنے سارے انسیڈنٹس ہوئے اس میں کی گئی ہے. تو اس حوالے سے ایک ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے ہانریبل جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی, وہ ججمنٹ کیا کہتی ہے؟ جی بالکل, آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس سارے ایشو کو ایڈریس کیا ہے اباؤٹ وکٹم بلیمنگ, اباؤٹ ریگارڈنگ کہ جو خاتون کے یا وکٹم کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جو 2 فنگر یا ورجنٹی ٹیسٹ ہوا کرتے تھے پہلے ایسے کیسز کے اندر. انہوں نے اس کیس کے اندر ایک ریپ کا میٹر آیا تھا جو سپریم کورٹ جب پہنچا, تو انہوں نے جب ایویڈنس اس کے اندر جو تھی, اس کے اندر جو فیمیل وکٹم تھیں ان کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ
کرنے کی کوشش کی گئی تھی جرا میں نیچے ٹو شو کہ جی وہ امورل کیریکٹر کی تھی وغیرہ وغیرہ. اس کے اوپر انہوں نے بڑا کلیئر لا ابھی لے ڈاؤن کیا ہے کہ ایسے کسی بھی کیس کے اندر آپ جو خاتون ہے یا کوئی بھی وکٹم ہے اس کے کیریکٹر کے جو ہے اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. پچھلے لاز ہوتے تھے, سیکشن 151 سب سیکشن 4 ہوتا تھا قانون شہادت آرڈر کا, جو کچھ حد تک الاؤ کرتا تھا کہ جہاں پہ کوئی مرد اکیوز ہو ریپ کا وہاں پہ وہ عورت کے کیریکٹر کے اوپر بات کر سکتا ہے. لیکن یہ 2016 اس سے پہلے ہی اس پہ کام تھا, یہ ایبولش اور ڈیلیٹ ہو چکے ہیں, لیکن یہ پریکٹس جو ہے پھر بھی چل رہی تھی عدالتوں کے اندر. تو اس میں جو ہے آنریبل جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی پنجاب کے حوالے سے پہلے ججمنٹ آئی, اور اس کے بعد ریسنٹلی جسٹس آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ آئی ہے, جس کے اندر انہوں نے یہ سارا ڈسکس کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ نو میٹر جو کیریکٹر ہو وکٹم کا, جو اس کی اسٹینڈنگ ہو سوسائٹی میں, جیسا وہ آپ کو لگتا ہو, اٹ از ارریلیونٹ. آپ نے صرف کیس کے فیکٹس کے اوپر دیکھنا ہے, اور سیکشل اسالٹ اور ریپ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اس بات کے اوپر نہیں اس پہ ڈیفینس لیا جا سکتا کہ وکٹم کا کیریکٹر کیسا تھا. obviously because دیکھیں کرائم تو کمٹ ہوا ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہادیہ, سو اس کا alleged immoral کیریکٹر ہے یا moral کیریکٹر ہے, ٹھیک ہے, although وہ اگین ایک سبجیکٹو کوسچن ہے, اس پہ آپ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں, یہ تو آپ بالکل یو آر گوئنگ آف ٹریک. آئی اگری وتھ یو آن دیٹ. لیکن سر میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی, وکٹم بلیمنگ کی ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں کمنگ فرام پولیس آفیشلز ایز ویل, جسٹ لائک اینی ادر پرسن فرام دا سوسائٹی. سو اس حوالے سے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پولیس کی طرف سے تو ایٹ لیسٹ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, بیکاز پولیس از دیٹ یو نو انسٹیٹیوشن جس کو سب سے پہلے کوئی بندہ ریچ آؤٹ کرتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی کرائم ہوتا ہے. بالکل, there is no point, بھلے کوئی پولیس آفیسر ہو, بھلے کوئی میڈیا پرسن ہو, بھلے کوئی عام آدمی ہو, there is no point of victim blaming. I absolutely agree, there is no point. اور ہمیں اوور آل سوسائٹی میں ایک ایسا امیج پیدا کرنا چاہیے, سافٹ امیج پیدا کرنا چاہیے کہ جی ہم کم از کم وکٹم کو پیسیفائی تو ضرور کریں نا, وچ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور اوور آل ایک جب تک کلچر میں تبدیلی نہیں آئے گی, اوور آل آپ کا ایجوکیشن سسٹم بہتر نہیں ہوئے گا, اویئرنیس نہیں ہوئے گی, ایسے ایشوز آتے رہیں گے. اوور آل دیر از اے نیڈ کہ جی وی نیڈ ٹو چینج دا سوسائٹی بائی ایجوکیٹنگ دیم, بائی ٹیلنگ دیم واٹ آر دیئر رائٹس. اور وکٹم بلیمنگ کی تو بالکل دیر از نو گنجائش, چاہے پولیس کے پارٹ پہ ہو یا کسی اور سٹیزن کے پارٹ پہ فار دیٹ میٹر. اس حوالے سے انفارمیشن منسٹر صاحب جو ہے ریسنٹلی ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے, فواد چودھری صاحب ایک کمیٹی بھی فارم کر رہے ہیں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مختلف نوٹڈ انڈیویجولز, ریلیجیس اسکالرز ہوں یا لوگ فرام دی سول سوسائٹی ہوں, دے ول آل کم ٹوگیدر, وہ گورنمنٹ کو گائیڈنس دیں گے. سو آئی تھنک یہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی بڑا ایک صحیح میسج جا رہا ہے کہ جی وی آر سیریس اباؤٹ دس, اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ امپورٹنٹ ہے. جس طرح کہ ہم ویسٹرن جورسڈکشنز میں دیکھتے ہیں میڈم, ٹھیک ہے, وہ کمیونٹیز کو انگیج کرتے ہیں کرائمز کو پریونٹ کرنے کے لیے. لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں چاہوں گی بیفور آئی کنکلوڈ دا شو ناظرین کو آپ یہ بتائیں, بیکاز اس کے اوپر ایک بہت ڈیبیٹ چلتی ہے جب بھی اس طرح کے ایشو سامنے آتے ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ میڈم یہ جو کہ کہتا ہے کہ اگر آپ پنشمنٹ کو سیویئر کریں گے, اگر آپ لوگوں کو پبلکلی ہینگ کریں گے, کیمیکل کیسٹریشن کریں گے, تو کرائمز جو ہیں وہ کرٹیل ہو جائیں گے. ایک وہ ہے جو کہ کہتا ہے نہیں جی سیویرٹی کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, بہتر ہے کہ سرٹن ہو پنشمنٹ واٹ ایور اٹ میں بی. تو آپ کس اسکول آف تھاٹ سے اگری کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ دو اسکولز آف تھاٹ بنتے ہیں, ایک ریٹریبیوٹیو پنشمنٹ اور دوسرا ہے کہ آپ ریفارم کریں, ریفارمیٹیو پنشمنٹ. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ فیٹو کے انڈر ہماری کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز بھی ہیں, بالکل, جس کے اندر ہم بہت سیویئر پنشمنٹس نہیں دے سکتے, جس کے اندر ڈیتھ پینلٹی آ جاتی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر یہ ایک بڑی ڈیبیٹ والی بات ہے, اینڈ اٹس اے ویری لانگ ڈسکشن, کہ ہمارے لیے سوٹیبل کیا ہے ہماری سوسائٹی کے لیے, ہم لوگوں کے لیے واٹ ورکس, ہمیں کیا چیز لینی چاہیے, ریفارم کرنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم انکریز ان دا نمبر آف کیسز دیکھتے جا رہے ہیں, ہماری سوسائٹی جس پیس پہ ڈینجرس ہوتی جا رہی ہے, کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا کی وجہ سے ایمپلیفائی ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, تو کچھ اسٹرکٹ میجرز اب لینے کی ضرورت ہے. یو کے والی, یو کے کی جورسڈکشن والا ہو گیا حساب کتاب کے, بٹ آف ایمز آف سینٹینسنگ میں آپ کی ریٹریبیوشن بھی آ جاتی ہے, وہاں ایمز آف سینٹینسنگ میں آپ کی ریہیبلیٹیشن, بیلنس کرنے کی, ریفارم کو, ریفارمیشن اینڈ ریٹریبیوشن کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور کیس ٹو کیس میڈم دیکھا جانا چاہیے کہ کس کیس میں کیا چیز ہے. سر آپ کا کیا کنکلوڈنگ میسج ہوگا آج کے شو کے حوالے سے؟ میڈم بیسیکلی سوسائٹی میں اوور آل ریفارم کی ضرورت ہے, اور وہ ہم کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے, اویئرنیس کے لیے, اور سوشل میڈیا کا جو رول ہے اٹ ہیز ٹو بی ایگزامنڈ ویری کلوزلی. موبائل کا جو یوز ہے اس کا ہمیں کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا گورنمنٹ لیول پہ یا سوسائٹی کے لیول پہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوئے گا
کہ ویئر ٹو اسٹاپ. ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈیٹریشن آ رہی ہے اینڈ وی ایز اے نیشن وی ہیو ٹو تھنک ویئر وی آر اسٹینڈنگ, ویئر وی آر گوئنگ اینڈ واٹ از دا سولوشن. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو تھنک. آف کورس آئی ایگری وتھ یو آن دیٹ, لیکن سر تھوڑی سی میں آپ سے بیک ٹو ڈیفر کروں گی. سوشل میڈیا کا لائک ارلیئر سیڈ ڈبل ایج سورڈ ہے, جہاں پہ اس کے نقصانات ہیں وہاں پہ اس کے بہت فوائد بھی ہیں. بیسیکلی بہت ساری چیزیں سب سے پہلے میڈیا پہ رپورٹ ہوتی ہیں, پھر جاتی ہیں آگے. بہت سارے قوانین جو ہے وہ پاس ہوئے ہیں, پرو ویمن لا بھی پاس ہوئے اس حوالے سے. سو آئی تھنک ایک بیلنسڈ آرگومنٹ ہمیں رکھنی چاہیے. لیکن آپ کا یور پوائنٹ از نوٹڈ. ہادیہ, آپ کی طرف میں آؤں گی, اور دا ینگسٹ پینلسٹ آن دا شو ٹوڈے. آپ کیا سمجھتی ہیں ایک بہت انڈیویجولسٹک لیول پہ ہمیں کیا چینجز لانے کی ضرورت ہے اپنے معاشرتی رویوں میں, اپنے مائنڈ سیٹ میں, اس طرح کے کرائمز کو ختم کرنے کے لیے, ختم نہیں تو ایٹ لیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے؟ بالکل, یہ جو آپ نے مائنڈ سیٹ والی بات کی ہے میں اس سے ایگری کروں گی, کیونکہ وائلنس چاہے عورتوں کے خلاف ہو, بچوں کے خلاف ہو, کسی بھی ولنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کے خلاف ہو, سوسائٹی کے اندر جو رویے ہیں لوگوں کے, اور جو ایک اپ برنگنگ کا طریقہ ہے, اور جو مائنڈ سیٹ ہمارا سوسائٹل مائنڈ سیٹ ہے, اس کو ریفارم کرنے کی طرف آئیں. کیونکہ صرف سزائیں تو آلریڈی میرے خیال سے قوانین پہ ہم نے بات کی ہے, سزاؤں پہ بھی بات کی ہے, وہ اکیلے جو ہے یہ مائنڈ سیٹ اور یہ معاشرتی رویہ نہیں بدل سکتی. ہم سب کا پاکستان ہے, ہم سبھی نے اس کو بہتر بنانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب جو ہے ایٹ این انڈیویجول لیول اپنے آپ پہ, اور یہ کوئی جینڈر کوئی وار نہیں ہے, عورت مرد سب لوگ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ ہم نے جو ہے ان باتوں کو سمجھنا ہے, اور یہ جو پاور اور کنٹرول کے کرائمز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ اپنے معاشرتی رویے بدلنے ہیں, وکٹمز کے ساتھ کیا جو ہے ہم نے برتاؤ رکھنا ہے, اور اوور آل ایز اے سوسائٹی ہمیں کس طرح ریفارم ہونا. بالکل. اینڈ آئی تھنک اس میں ایڈ یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ بیسکلی وہی والا ہیش ٹیگ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ناٹ آل مین ٹرینڈ کرا تھا, بیکاز آئی تھنک یہ بھی غلط ہوگا اگر ہم سارا ملبہ جو ہے وہ کہیں کہ سارے مرد حضرات جو ہیں وہ ایسے ہیں. سو آبویسلی ٹھیک ہے, یہ بات اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اسٹیٹسٹکلی پروون خواتین جو ہیں وہ زیادہ شکار ہوتی ہیں اس طرح کے کرائمز کے لیے, لیکن ناٹ آل مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. بیکاز یہ دیکھیں وائلنس تو کسی کے ساتھ بھی کمٹ ہو سکتا ہے نا, ٹرانسجینڈرز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے فار دیٹ میٹر. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس حوالے سے کہ ہمیں آئی تھنک کنسینٹ کا جو میننگ ہے نا اس کو کلیئرلی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, تربیت پہ آئی ووڈ ریٹریٹ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آن دیٹ نوٹ, تھینک یو سو مچ میڈم, تھینک یو سو مچ سر, اینڈ تھینک یو سو مچ ہادیہ فار بینگ ہیئر وتھ اس ٹوڈے. آپ اپنے کنکلوژن میں صرف اتنا میں کہوں گی کہ قوانین کے بارے میں تو ہماری کوشش تھی کہ ہم آپ کو ایک بڑے بیسک لیول پر آگاہ کریں. ہم نے یہ بھی کوشش کی اس شو کے پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ امپلیمنٹیشن میں کہاں پہ لکوناز ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک سوشل ایشو ہی رہتا ہے جب تک ہمیں اپنے سوسائٹل ایٹیٹیوڈز ٹورڈز وائلنس نہیں بدلیں گے. پرسنلی میں سمجھتی ہوں کہ کوئی چینج نہیں آ سکتا. وقت آ گیا ہے دیٹ وی اسٹاپ نارملائزنگ وائلنس, وی اسٹاپ ویلیڈیٹنگ وائلنس, اینڈ وی اسٹاپ ایکسیپٹنگ وائلنس. On that note, signing off for today. Until next time, take care and Allah Hafiz.